अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वैसे अमूमी तौर पे कोशिश ये होती है कि देखें, मसाइल तो डिस्कशन उसके ऊपर की जा रही होती है और ही सैड शी सैड, उसने क्या कहा, उसने कहा क्या कहा, ये चीज़ें चल रही होती है। मगर हम अपनी इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ऐसे रिसर्चर्स के साथ आप क्या गुफ्तगू करें और आप तक उन मामलात को पहुँचाएँ जिसका शिकार एक आम आदमी हो रहा है और उसके हल क्या है। वो ख्वाह टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो आज का जो सेगमेंट हमने इसके ऊपर बात करनी है कि माहौलियात एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसके अंदर आलूदगी और दीगर मसाइल का इस वक्त पूरे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में सामना करना पड़ रहा है। मगर टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ नाजरीन, अभी आपने सुना होगा कि बारिशें बरसाई जा रही हैं, वो पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, रेन जनरेटर्स होते क्या हैं, पाकिस्तान में इस वक्त इसकी क्या चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी, और किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं और इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ना सिर्फ इंसानी जान के ऊपर बल्कि पाकिस्तान के हम रेवेन्यू को किस तरह बढ़ा सकते हैं। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं मीर मजहर तालपुर, जो कि CEO हैं और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ साथ वो इस पे पाकिस्तान में क्या रोल अदा करेंगे। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है माहौलियात के हवाले से, और आपकी टेक्नोलॉजी रेन जनरेटर्स उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मेहरबानी अली रज़ा, आपने मुझे लाइन पे लिया। असल में ये पाकिस्तान के साथ दुनिया का पूरे का मसला है। इसको नॉर्मली तो क्लाइमेट चेंज कहते हैं, मगर एक्चुअली साइंसदान इसको क्लाइमेट कोलैप्स कह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ या फ्लड है या ड्राउट है, एक बिल्कुल पेंडुलम की एंड पे जा रहे हैं। ठीक है। और मौसम बदल गया है। अब आप समझे कि आज हम जनवरी में हैं, दिसंबर में सर्दी है, तो सर्दी का सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। बिल्कुल। तो आप समझें कि इतनी बड़ी चेंजेस है। ये आप समझे 4-4 महीने की जगह 50% हमारी वेदर आगे पीछे हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब ये जो फॉग है ये पहले भी होती थी, मगर अब इंडस्ट्री का या बाकी चीजों का, फॉसल फ्यूल का इतना ज्यादा है कि अब उसको हम फॉग और स्मोक के टर्म यूज करते हैं। ओके। तो अब जिस तरह कराची का माहौल है बहुत पोल्यूटेड होता है, आप तो आसमान पे देखते हैं हर सारा साल एक लेयर रहती है। तो ये हमारे पास ये इशू है फॉसल फ्यूल का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और इस दरख्तों के कटने का। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जिस तरह अभी आप लाहौर को देखते हैं तो स्मोक का इशू है और इतना ज्यादा है कि आम जिंदगी पे स्कूल बंद हो गए, बसें बंद हो गई, लोगों का कारोबार बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, फाइन हो रहा है, अस्पतालों में लोग बढ़ रहे हैं, सांस की बीमारियां बढ़ गई हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो गए। मतलब आम जिंदगी आम शहरी की बिल्कुल जाम हो गई है। मोटरवे क्लोज हो जाता है, लोग टाइम पे नहीं पहुंचते। बहुत बड़ा इशू है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं मीर साहब। तो इसका हल, इसका आज देखें, एक तो हल था जो 19वीं सदी में 1946 में अमेरिकन ने इसको क्लाउड सीडिंग के नाम से एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। ठीक है। वो डिपेंडेंट है और उसमें केमिकल यूटिलाइज उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो केमिकल का नेगेटिव इफेक्ट होता है इंसानी जानों पे, परिंदों पे, हैबिटेट पे, क्योंकि कुछ उसमें ऐसी चीजें भी, ये जो मसनूई बारिश की आप बात कर रहे हैं, जो मसनूई बारिश बरसाई जाती है। जी, मैं मसनूई बारिश की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले 1946 में अमेरिका में ये इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इस पे कर रहे हैं, मगर इसको हम ये केमिकल का एक मजमुआ होता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो पानी में जज़ब होते हैं और वो जमीन पे गिरते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। ठीक है। तो अब ये 2000 के बाद एक दुनिया में एक दूसरी टेक्नोलॉजी आई है, वो भी यूएई की कंपनी है। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि उसमें केमिकल का जीरो इस्तेमाल है, उसमें केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी ये होती है कि ये एक वेदर जनरेटर इन्होंने डिजाइन किया है, जो आपके पास मिसाल तौर एक कमरे जितनी जगह चाहिए होती है, ये उसमें से एक नेगेटिव आयन एटमॉस्फेयर में भेजते हैं उस इलाके में ही जहां पे आपको एयर क्लीन करनी होती है। ठीक है। तो वो फिर आपकी एयर क्लीन होती है। जिस तरह नॉर्मली एयर क्लीन में इंडेक्स में होता है कि 50 से 100 तक जो होता है वो बहुत अच्छी होती है हवा। ठीक है। और इस 100-200 जो होता है वो गुजारा होता है, मगर
200 سے اوپر 300 400 500 جو ہوتا ہے نا وہ مطلب بہت ہی ہیزرڈ ہوتی ہے, اس میں ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, اس میں بہت نقصان ہے. جس طرح ابھی لاہور میں ہے اباؤٹ 200 ہے, جس طرح کراچی ہے اباؤٹ 200 ہے, تو اس نے بالکل زندگی مفلوج کر دی ہے پاکستان کے اسپیشلی لاہور کے شہریوں کے لیے. اب میر صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو رین جنریٹرز اگر یہاں پر لگائے جائیں گے تو اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں میر صاحب؟ کیونکہ ایک ماحولیات کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ تو ہے. کبھی کراچی کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی آلودگی ہے, اور ساتھ ساتھ لاہور کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں بالخصوص وہ بڑے متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ رین جنریٹرز ٹیکنالوجی جو گرین ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ میر صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیں. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں اس کی 5 اپلیکیشنز ہیں کلیئرلی. اوکے. ایک اپلیکیشن ہے کہ اس میں سے سمپل آپ ایئر کلین کر سکتے ہیں, بلو 200 رکھ سکتے ہیں سارا سال, سارے 2 مہینے. یہ جنریٹر 365 دن سال کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مثال طور ابھی فوگ کا ایریا ہے, اسموک کا ہے, تو آپ 2 مہینے اس کو آن رکھیں گے تو یہ ڈیلی آپ کو یہ صاف ہوا ملے گی, اور یہ پاکستان حکومت کی پراپرٹی ہوگی. اوکے. اور یہ اور اس سے ایک دوسری اپلیکیشن ہے جس میں ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے, جس میں آپ جسم چپ چپ ہو جاتا ہے. یہی رین جنریٹر بھی وہی کام کرے گا دوسرے اس کے اوپر؟ جی ایک ہی جنریٹر سے ہوتا ہے, مگر اس میں 500 اسکوائر کلومیٹر کی رینج ہوتی ہے. آپ اس میں ایک اسٹیشن جو ہوتا ہے وہ منیمم 3 جنریٹر لگتے ہیں. اس میں آپ فار ایگزامپل 3 ویدر جنریٹر اگر لگ گئے تو لاہور کا ڈسٹرکٹ کور ہو جائے گا. اگر 3 جنریٹرز لگ جاتے ہیں تو پورے لاہور کے اندر یہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. لاہور کا, کیونکہ لاہور کا جو ایریا ہے وہ بلو 1500 اسکوائر کلومیٹر ہے, تو اس کا 500 اور 1000 کے درمیان اسکوائر کلومیٹر کی ایک رینج ہے. واو, گریٹ گریٹ. میر صاحب ذرا مجھے اس کے اوپر بتائیں نا کہ یہ 3 جنریٹرز لگ گئے تو اس کے بعد نتائج کیا ملیں گے ان علاقوں میں یا ان ایریاز میں جہاں یہ جنریٹرز لگتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی 4 اپلیکیشنز ہیں, وہ آپ سن لیں. یہ 365 دن کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی فوگ اور سموگ ہے تو آپ کو کمپلیٹ ایئر کلین ملے گی بلو 200 کے نیچے, 100 اور 200 کے درمیان جو نارمل ملک ہوتے ہیں انڈیکس ہوتا ہے ایئر انڈیکس, وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. ایک بات, اس کے بعد آپ کی 2 مہینے کے بعد ہیومیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے, مونسون شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے. انسان جسم کام نہیں کرتا تو کام کرنے میں دقت ہوتی ہے, تو وہ ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرے گا. اس کے بعد یہ مونسون میں جو بارشیں ہوتی ہیں اس میں کبھی بارشیں کم ہوتی ہیں, تو یہ آپ کو یہیں پہ اپنے ایریا میں سے موئسچر کریٹ کر کے کلاؤڈ فارمیشن نیچرل آپ کے ایریا سے آپ کے ملک میں ہی کلاؤڈ فارم کر کے آپ کو رین کر دے گا. اس میں کوئی کیمیکل یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, مثال طور کہ ہمارا ویدر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جی ہمیں فلڈ ہوگی 200 mm سے زیادہ 24 گھنٹے میں بارش ہوگی تو بہت بڑا انفراسٹرکچر نقصان ہوگا, شہر آدھا ڈوب جائے گا. تو یہ کیا کرے گا, یہی ویدر جنریٹر اگر لگا ہوا ہے تو یہ ان بادلوں کو پھیلا دے گا اور 200 mm کو 50 کے ایریا میں لے گا اور علاقے بڑے میں اس کو بادلوں کو پھیلا دے گا. مطلب یہ فلڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور یہ بارش بھی لے آتا ہے. اسی طرح یہ اگر کراچی میں ہے تو یہ سائیکلون کو سمندر کے اندر ہی سائیکلون کو بارش کرا دے گا. یہ آپ کا سائیکلون زمین کو ہٹ نہیں کرے گا. اس طرح یہ اگر بلوچستان ہے, ملتان ہے, چولستان ہے, یہ سارے جو ایگریکلچر کے علاقے ہیں یہاں پہ سینڈ اسٹارم ہوتے ہیں, سینڈ اسٹارم کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ 5 اپلیکیشن پورے سال میں یہ ڈیوائس کام کرتی رہتی ہے اور بغیر کسی کیمیکل کے, اور آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. بٹن کا پاور جو ہوتا ہے وہ ویدر جنریٹر کی جہاں لوکیشن ہوتی ہے اس آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میر صاحب دیکھیں ہم بذات خود ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں بھی نہ صرف حکومتی ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہوں, حکومت میں لوگ ہوں, سرکاری عہدیدار ان تک یہ چیزیں پہنچائے, بلکہ ایک عام آدمی کے مسائل کا حل اسی ملک کے اندر موجود ہے یہ بتانے کی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال وطن عزیز میں مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرح نہیں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا. تو اب آپ نے اس کے اوپر ایڈوانٹیجز بتا دیے ہیں, تھوڑا سا میں اگر یہ جاننا چاہوں کیا پاکستان کو اس کے ریونیو میں
کچھ بہتری لانے کے لیے کیا یہ جنریٹرز یا گرین ٹیکنالوجی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے جس پہ زراعت ہوتی ہے، تو کیا یہ جنریٹرز ادھر بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس میں ریونیو کے حوالے سے کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے، گرین ٹیکنالوجی کی؟ جی بالکل لائی جا سکتی ہے، اور ودن 1 ایئر 2 ایئر میں ہم آپ سمجھیں کہ بالکل اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر ہم ترقی کریں گے۔ ابھی ہم ڈکلائن کی طرف ہیں۔ کیسے؟ تو میرا عرض یہ ہے کہ ایگریکلچر اپنی جگہ ہے، ہم پاور جنریشن میں مثال طور اگر جائیں، ہمارا تربیلا کی اوپر کیچمنٹ ہے، کے پی کے ہے، گلگت بلتستان ہے، منگلا کے کشمیر ہمارا علاقہ ہے، تو ہم اگر وہاں بارش کریں تو ہمارے ڈیم تربیلا اور منگلا فل ہوں گے، تو ہماری 1 روپے یونٹ میں بجلی پیدا ہوگی۔ تو آپ سمجھیں کہ اگر آج ہم 40-50 روپے کی بجلی کر رہے ہیں تو آپ کی انڈسٹریل سیکٹر ہمارا وائبل ہی نہیں ہے، بجلی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے۔ سر ایک سیکنڈ رکے، میر صاحب آپ بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمز میں پانی کی قلت کا اکثر اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو توانائی کے معاملات جڑے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان جنریٹرز کو اگر ان مقامات پر لگائے جائیں گے تو ہم اس کی جو کمی ہے اس کو ختم کر کے اس میں اضافہ لا سکتے ہیں ڈیمز میں؟ بالکل، آپ ڈیم کو سارا سال فل کریں کے رکھیں گے، پاور جنریشن کریٹ کریں گے، وہی پانی آپ کا دریاؤں میں انڈس میں آئے گا، اور انڈس سارے پاکستان کو سرو کرتا ہے۔ اس وقت پانی کا سیریس ایشو ہے، صوبوں کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے، ڈراؤٹ ہے، اس وقت ہمیں بہت مجبور ہیں، پانی بالکل نہیں ہے، ہماری جو ایگزسٹنگ زمین ہے وہ بھی آباد نہیں ہو رہی، تو ہم نئی کہاں سے کریں گے؟ تو یہ نئی زمین ہمارے پاور جنریشن بھی کر دے گی، دریا کے اندر بھی پانی آئے گا، اور آپ کا سارا سال انڈس بہے گا۔ تو آپ اندازہ کریں ایک، اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کی ڈپینڈنسی جو ہماری سب سے زیادہ ہے، دیکھیں دنیا میں 3 طرح کی سیکیورٹیز چاہیے۔ ایک ہمیں جغرافی کی سیکیورٹی چاہیے جس کے لیے ڈیفنس بہت اہم ہے، بالکل۔ دوسری فوڈ سیکیورٹی، شہریوں کو کھانا چاہیے 24 گھنٹے کے اندر، 2 وقت کا کھانا اسٹیٹ کی ذمہ واری ہے، بالکل۔ فوڈ سیکیورٹی اس کو کہتے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کے لیے آج ہم ایگریکلچر کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا دوسرے نمبر پہ ہمارا بل ہوتا ہے ڈالر میں، جس میں ہم ایک تو آئل، فرنس آئل اور کوئلہ انرجی کے لیے منگاتے ہیں، سب سے پہلے بل ہمارا زیادہ ڈالر اس پہ لگتے ہیں۔ دوسرا ہمارے سب سے زیادہ ڈالر ہم سمجھیں گندم بھی منگوا رہے ہیں، چاول منگوا رہے ہیں، چینی منگوا رہے ہیں، ایٹیبل آئل منگوا رہے ہیں، ہم ہر چیز منگوا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ہمارا دالیں منگوا رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ ہم ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی نمبر 2 پہ ہمارے ڈالر اس طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اگر پانی کے طریقے سے ڈیم بھی بھر جائیں اور ہائیڈرو کا ریشو بڑھ جائے جو ابھی 25 سے 30% ہے، اگر ہم 50% بھی کر جائیں تو ہماری 1 سال میں، ابھی آپ جو ڈیٹ سرکولر دیکھ رہے ہیں کتنے ڈالرز ہمیں لوگوں کو دینے ہیں، بجلی والوں کو، بالکل پاور جنریٹرز کو، تو آپ سمجھیں کہ ہمیں فرنس آئل کا امپورٹ، ہمیں گیس کا امپورٹ، ہمیں کولے کا امپورٹ میں 25% 1 سال کے اندر کمی ہو جائے گی، تو یہ آپ کی ڈالر کی سیونگ ہو جائے گی۔ دوسری بات، اگر ہم جو چولستان ہے، کوہستان ہے، سارا تھر ہے، سارا مکران ہے، ان علاقوں میں اگر بارش کر دیں تو آپ سمجھیں کہ ادھر اگر فارسٹری خالی ڈیولپ ہو جائے اور لائیو اسٹاک کی ڈیولپ ہو جائے تو آپ کو کریڈٹ کاربن ملے گا۔ آج کے دور میں کاربن کریڈٹ کا بزنس ہے، اس میں بھی آپ کو ملینز آف ڈالر مل جائیں گے ورلڈ پہ۔ اس میں بزنس ہوتا ہے کہ اگر آپ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، تو درخت لگاتے ہیں جو ہم فارسٹ، صرف انڈیجنس پلانٹ اگر بارش کر کے انڈیجنس پلانٹ اوپر سے پھینک دیں تو 3 سالوں کے اندر اندر آپ کو حیران حد تک آپ فارسٹ ڈیولپ ہو جائیں گے۔ کاربن ٹریڈنگ آپ کر کے آپ ملینز آف ڈالر کما سکیں گے، اور آپ وہ ایگریکلچر علاقے جو ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے آبادی کے لیے، مثال طور یہ جو میں نے آپ کو نام دیے، مکران ہے، چولستان ہے، تھر ڈیزرٹ ہے، تو یہ آباد ہو جائیں گے۔ اچھا میر صاحب، اس ٹیکنالوجی کا دنیا کے دیگر کون کون سے ملک استعمال کر کے انہوں نے کیا نتائج حاصل کیے، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے۔ سر یہ دبئی کی کمپنی ہے، جس طرح باقی کمپنی ہے، جس طرح کلاؤڈ سیڈنگ والی پہلے نے کام کیا تھا، مگر اس میں 2 دن کے بعد پھر وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کس طرح دنیا نے اور دیگر ممالک نے ترقیاں حاصل کی، میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تجربہ چاہوں گا۔
میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کازان ایک علاقہ ہے رشیا کا, اس میں ہم نے کیا ہے, اس نے ایران میں کیا ہے, اس نے کرغزستان میں کیا ہے, اس نے ازبکستان میں کیا ہے, مختلف ملکوں میں ہم نے یہ دبئی میں کیا ہے اس نے. تو یہ مختلف ملکوں میں یہ کر کے اپنے ڈیمز فل کرتے ہیں. وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں کہ وہاں کلاؤڈ کے لیے موئسچر اویلیبل نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں سارا سال موئسچر اویلیبل ہے, جس میں ہمیں کلاؤڈ کو بنانے میں ود ان 8 آورز چاہیے. ود ان ایک بٹن دبانے سے 8 گھنٹے کے بعد آپ کی ساری اپلیکیشنز کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ان ملکوں میں ہم یہ استعمال کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اور یہ 2000 کی اس کی یہ ہے نئی ٹیکنالوجی ہے. جس طرح ہم یہ بولتے تو ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری مزریز کا حل ہے, مگر ہم پریکٹس نہیں کرتے. ایشو یہ ہے. اچھا ایک چیز میں یہ چاہوں گا امیر مظہر صاحب, دیکھیں ہمیں یہ بتائیں کہ ایک چیز موجود ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار یا متعلقہ ادارے ہوں وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا رکاوٹیں آتی ہیں, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک عام عوام کا مسئلہ ہے, عوامی مسئلہ ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں, اور جس طرح میڈیا بھی رپورٹس کر رہا ہوتا ہے کہ پورا زندگی کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو کر رہ جاتا ہے. ماحولیات کا اتنا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, ایک عام آدمی کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے, ایک گھر کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. تو کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, کہاں کمیونیکیشن میں گیپ آ رہا ہے کہ سرکار یہ پاکستان میں اس طرح کی ٹیکنالوجی صرف یہ نہ ہو, مختلف ہوں, تو اس کا استعمال کیوں نہیں کر پاتی؟ آپ بھی اس ایک اہم فیلڈ کے ایک اہم شخص ہیں, تو میں آپ سے یہ رائے لینا چاہتا ہوں. جناب اکثر میں ایک چیز ہے کہ ایک اسٹیبلش چیز ہے, کلاؤڈ سیڈنگ کی امریکن کمپنی ہے, تو وہ سب لوگ اس کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اور وہ رکاوٹیں کرتی ہے باقی نئی ٹیکنالوجی کو آنے میں. جس طرح آج انٹرنیٹ ہے نا, سیٹلائٹ انٹرنیٹ اویلیبل ہے, اور ہم ان کو پرمیشن نہیں دے رہے, اور ٹاور والے ان کی مخالفت کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس فار ایگزامپل پاور جنریشن والے ہیں, وہ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کے را مٹیریل کا ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کو, ہمارا را مٹیریل تو بارش ہے, تو آپ کے ڈالرز کو آپ کے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی لابیاں ہیں جو ان لابیز کو یہ مخالفت کرتی ہیں ان ٹیکنالوجی کے, جس میں ان کا استعمال نہیں ہوتا, کول نہیں ہوتا, فرنس آئل نہیں ہوتا, گیس نہیں ہوتا, ڈیزل نہیں ہوتا. تو یہ ساری لابیاں ان نیچرل گرین ٹیکنالوجی کی مخالفت اس لیے کرتی ہیں کہ اس میں ان کا یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. مگر ہمارے ساتھ پرابلم سب سے اچھا ایک سیکنڈ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پیٹرولیم کی جو صنعتیں ہیں اس میں ایک اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا بزنس جو ہے ایک لارجر اسکیل پہ ٹھپ ہو سکتا ہے یا اس پہ کمی آ سکتی ہے اگر وطن عزیز میں گرین ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے. سر دیکھیے فرنس آئل کا بل چیک کر لیں نا سر, ایل این جی کا بل چیک کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے کول کا بل چیک کر رہے ہیں نا, ہم کتنا یہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہم ڈالر میں پیمنٹ. اچھا اگر میں ایک جاننا چاہوں کہ کتنے فیصد اگر ہم ان ٹیکنالوجیز, گرین ٹیکنالوجی اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہمیں کتنے فیصد کمی آ سکتی ہے؟ ایک آپ کی کیا فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہیں؟ سر میں عرض یہ کروں کہ اس وقت ہائیڈرو کی پاور جنریشن جو ہے وہ اونلی 25 سے 30% ہے. اوکے 70% ہماری جو ہے وہ ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں. یہ جو ہماری ٹیکنالوجی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ 60% پہ ود ان 1 ایئر جا سکتے ہیں. 1 ایئر آپ کا امپورٹ بل آپ کا آدھا ہو سکتا ہے انرجی میں. 60%. اندازہ تو دیکھیں, مثلا آپ ایک چیز ہوتی ہے ایکشن لینا, ایک ان ایکشن کا کتنا نقصان ہے. آپ فیصلہ نہ کرنے کا کاسٹ نہیں لگاتے لوگ, کہ آپ فیصلہ نہیں کرتے تو اس کی کاسٹ کتنی ہے. آپ آج بل دے ہی نہیں سک رہے, ڈیٹ سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں, اور ایگریمنٹ آئی پی پی کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے, ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل گارنٹر ہیں اس کے, ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے. اچھا ابھی اگر ہم جاننا چاہیں روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس, کہ ابھی ہمیں کہاں کہاں یہ رینج جنریٹرز لگانے چاہیے جس سے ہم یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ میر صاحب سر میں کہتا ہوں کہ فوری طور پہ اگر لاہور میں یہ ڈیمانسٹریشن, ہم ریڈی ہیں ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے, جس طرح باقی کمپنیوں نے کی ہے, ہم بھی ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے یہ ہماری ٹیکنالوجی ڈیمانسٹریشن کر سکتی ہے. امیڈیٹلی یہ فوگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوگ جنریٹ نہیں ہوگی. آپ کے شہری دیکھ لیں گے, ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ دیکھیں گے, فوگ نہیں ہوگی, ایئر کلین رہے گی. ایک بات
آپ فوری طور پہ لاہور میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد آپ فوری طور پہ پاور جنریشن میں آپ اس کو استعمال کریں. اس وقت دریا میں پانی نہیں ہے, سردی کی سیزن میں پانی نہیں ہوتا کیونکہ گلیشیئر سے پانی نہیں آتا. ہمیں سارا پانی گلیشیئر سے ملتا ہے, وہ گرمیوں کی سیزن میں ملتا ہے. اسی لیے ہمارے پاور جنریشن صرف گرمیوں میں ہمارا ہائیڈرو کا پاور بڑھتا ہے. ادروائز باقی سالوں میں, باقی 6-8 مہینے ہمارا ہائیڈرو پاور بہت 10% پہ سے بھی نیچے آ جاتا ہے. تو ہماری ڈیپینڈنسی 90% بھی ونٹر میں چلی جاتی ہے امپورٹ را مٹیریل پہ, چاہے کسی قسم کا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کو فوری طور پہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا, اگر آپ چولستان میں یا ایسی جو جگہیں میں نے آپ کو مکران ڈویژن میں بتائی ہیں, آپ کا سندھ میں کوہستان کا علاقہ ہے, تو آپ اگر لگائیں. دوسرا, اگر یہ کراچی میں لگائیں تو کراچی کا پولوشن ختم ہو جائے گا. بیماریوں میں لوگوں کو بل دینے میں آسانی, بل میں لوگ پھنس گئے ہیں, لوگ بیچارے کماتے تھوڑا ہیں, تو اسٹیٹ کے سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ اسٹیٹ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے. تو ان کا اگر بل ہی جیب سے آمدنی نہیں بڑھ رہی, تو اگر ان کا خرچہ ہی کم ہو جائے تو بھی وہ اسٹیٹ کے شکر گزار رہیں گے. بہت زبردست. اب مجھے کنکلوڈ کرنا ہے پروگرام کو, ٹائم ختم رہ گیا ہے. زراعت کے اندر کرتے کرتے مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ زراعت کے اندر کیا کر سکتے ہیں, کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کے اندر کیا اہمیت کا حامل ہے یہ اس طرح کے رین جنریٹرز, اور ساتھ ساتھ آخری پوائنٹ میں کیا کہنا چاہیں گے, کیا اپیل کریں گے, کیا مطالبات کریں گے, سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں؟ 2 سوال. سر میرا یہ خیال ہے کہ زراعت ایسا شعبہ ہے جو 1 سال میں آپ کو رزلٹ دے سکتا ہے. آپ کو فصل سال میں 2 ہوتی ہیں. اگر آپ پانی, قدرتی پانی, صاف کیمیکل کے بغیر, پانی کا بڑا مسئلہ ہے میر صاحب, پانی ہی نہیں ملتا فصلوں کو. سر میں بارش کی ویدر جنریٹر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان علاقوں میں ویدر جنریٹر لگا دیں گے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ود ان 1 ایئر فارمر کراپ کریں گے, اور آپ کا ایگریکلچر آپ کو ود ان 1 ایئر ہم اپنے فوڈ سیکیورٹی میں اگر سیکیور ہو گئے تو نیکسٹ ایئر ہم اس کو افغانستان, سینٹرل ایشیا, کیونکہ وہ ویدر کے حساب سے ہم سے 1 مہینہ پیچھے ہیں, تو جو سبزی جو کراپ ہم پیدا کرتے ہیں وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ کراپ فروٹ ایکسپورٹ کر کے کما سکتے ہیں. جس طرح آپ ابھی دیکھیں گندم, اگر سردی نہیں ہوئی تو گندم نہیں ہوگی. اگر گرمی جلدی ہو گئی تو آپ کے سارے فروٹ کے جو آپ کی فلاورنگ ہے وہ گر جائے گی. اس سے آپ کو بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. میر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ان تمام جو پروجیکٹس آپ بتا رہے ہیں بہت فروٹفل ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, عقل کو بھی بات سمجھ آتی ہے, اس کی کاسٹنگ کیا ہوگی, کتنے بڑے پیمانے کے یہ پروجیکٹس بتا رہے ہیں, کتنے $ملین چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے؟ سر یہ بہت زیادہ $1 ملین نہیں چاہیے ہمیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ ہم ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں, ڈیمانسٹریشن میں اگر یہ ہم سے ڈیمانسٹریشن ہم پروو کر دیتے ہیں جو ہم نے کی ہوئی ہے, اسی لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانسٹریشن باقی کمپنیوں اس کے کرا رہے ہیں, آپ ہمارے سے ڈیمانسٹریشن کرا لیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوئسٹ پاسبل, میں آپ کو کاسٹ نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمیں ایریا کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا ایریا. مثال لاہور کو دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ جو اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک 500 اسکوائر فٹ اگر آپ بات کر رہے ہیں, اس کی کیا کاسٹنگ آئے گی ایک جنریٹر کی؟ سر ایک جنریٹر تو 6 ملین کا ہے. اوکے. اور یہ 10 سال اس کی لائف ہے. اوکے, بہت زبردست. 10 سال ہے, اور مینٹیننس آپ کا سب کچھ آپ کا ہے, اور آپ اس کے مالک ہیں. اور 10 ملین از نتھنگ. آپ جو آج جو لاہور کی میزریبل حالت ہے اس میں از نتھنگ. اور ایک دوسری یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم گرین کا ایفیکٹ, ہم پولوشن کے ایک شکار ہیں اور ہم نے حل کیا ہے گرین ٹیکنالوجی کے ذریعے. ہماری ہیڈ لائنز دنیا میں لگیں گی کہ ہم نے ہی زیرو کیمیکل کی ٹیکنالوجی UAE سے استعمال کی ہے, اور آپ اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ استعمال کر کے دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری ایگریکلچر, ہمارا پانی, ہماری پاور جنریشن, ہماری انڈسٹریز, ہمارے لوگوں کی صحت اور زندگی آسان کتنی ہوتی ہے, جو ہر شہری کا حق ہوتا ہے کہ اپنی ریاست اس کو پورا کر سکے. تو فوڈ سیکورٹی اور انرجی سیکورٹی اگر ہم جغرافیکل سیکورٹی کے ساتھ اگر رکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کتنے شکر گزار ہوں گے اس ریاست کے. بہت شکریہ میر صاحب تفصیلات سے اور موقف اپنا دینے کے لیے کہ کتنی اہم ہے یہ گرین ٹیکنالوجی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں ناظرین, میں آپ کو ادھر گیم انجینئرز کے پاس لے کے جا رہا ہوں, ان سے ملاقات کر رہا ہوں. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس جو آپ کے انجینئرز ہیں جو اس کے اوپر PhD کر چکے ہیں, میں ان سے آپ کی ملاقاتیں کروا رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے.
हम ये चाह रहे हैं कि देखिए मसाइल हैं, हमें भी पता है, मगर उसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं। दुनिया भर में समाजी मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, उनका हल पढ़े लिखे लोग निकालते हैं, और उसके लिए हमें उनके साथ गुफ्तगू करना ज़रूरी है, उनके साथ बैठना ज़रूरी है। मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात कहता हूँ कि सरकार में मौजूद लोग यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स के साथ बैठना शुरू करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर देखना शुरू करें कि दुनिया किस तरह अपने मसाइल के हल निकाल रही है और हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हम कहाँ कोताहियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं। हम एक अहम सेगमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे जो कि क्राइम से रिलेटेड होगा। कल साल का इख्तिताम हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, उसमें कितने हलाकतें और कितने ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोगों के ऊपर FIRs हुई हैं और कितनी सख्ती से निपटा है, उसके ऊपर बात करेंगे।